طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء whom Allah Azza wa Jal said, indeed a messenger has come from amongst yourselves, and it grieves him that you should turn away. And he is concerned over you, yani over the believers, and he is kind and merciful to them. And Allah Azza wa Jal mentioned the Messenger as having the best of manners in Surah Qalam. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. And he was the best teacher and the best of all of the prophets. And his da'wah was to tawheed, not to himself, but to the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah mentioned about all the prophets, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. That was his call and the call of all the prophets. That is to worship Allah and to keep away from the false deities. And he was human, like you and me. Flesh and blood was human, except that Allah raised him with revelation. As is mentioned in the last verses of Surah Kahf, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Say, I'm a human being like you. يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ. This is the difference between you and the Messenger ﷺ and all of us, is that Allah raised him to be the best of mankind. And when Allah subhanahu wa ta'ala showed us the greatness of Jibreel alayhi, he mentioned he saw by four things of his creation. فَلَا أُقْسِمُ بِالْكُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. This is referring to Jibreel alayhi. Allah saw by four aspects of his creation: the receding star, the night as it envelopes, and also the morning and the fresh air that one breathes in the morning. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. Allah swearing by the subh, the morning. Allah swearing by these four aspects to show us the greatness of Jibreel alayhi. But when he came to mention the Messenger of Allah alayhi salatu wassalam, he swore by everything. Surah Haqq, Allah said, فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Allah swore by everything, that which you see and that which you don't see, to show us the greatness of Rasulullah. And this fa'idah was mentioned by Shaykh Muhammad ibn Salih al-Taymi rahimahullah in his tafsir. So we love the Messenger of Allah alayhi salatu wassalam, and we should follow him. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Say, if you truly love Allah, then follow the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and Allah will love you and forgive you your sins. Yet he was human, not an angel, but human, bashar, from amongst yourselves. But Allah raised him with prophethood and messengership. And Allah mentioned in Surah Furqan verse 20, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. And we have not sent before you from the messengers except that they used to eat food and go in the markets. Meaning, as in Tafsir al-Baghawi, the statement of Abdullah ibn Abbas, he said, A, this means, Ma ana illa rasulun, that I am just a messenger. Wa ma kuntu bid'an min ar-rusul, and I am not someone new or something new in terms of the messengers. I'm not bringing something new, except of course to complete the faith. But Abdullah ibn Abbas
radiallahu anhuma, the cousin of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the hibr of this ummah, the great ocean of knowledge of this ummah, he said it means وَمَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ, means that it was not something new from the messengers. The message was one. That's why Allah mentioned in Surah Al-Baqarah, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ, we do not separate between any of his messengers. Shaykh Abdul ibn Baz said regarding this verse, in terms of their call. But as for the messengers and the ulul azm, of course Allah raised them above all the messengers. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, we have made some more superior and proved virtuous than others. Going back to Furqan, Surah Al-Furqan verse 20, Abdullah ibn Abbas he said, وَهُمْ كَانُوا بَشَرًا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ, they were human, they used to eat food and they used to go in the markets, just as Allah said in that verse. And Allah said in Surah Al-Ra'd verse 38, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, and we have sent messengers before you, and we have made for them spouses and children or progeny. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Ahzab verse 46, يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. O Prophet, we have sent you, indeed we have sent you as a bearer of witness, one to give glad tidings and one to warn, and a caller to Allah by His permission, and a sirajan munira, an illuminated lamp. This illuminated lamp, it doesn't mean that he is light. He was human, but Allah guided him to light, the light of guidance. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, to clarify this verse further, Surah Al-Ma'idah verse 15, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, indeed from Allah has come to you a light and a clear book. In Tafsir al-Tabari, which is from the oldest tafsir of those that are compiled from cover to cover, Imam al-Tabari rahimahullah, who died about 310 Hijriya, he said, يعني بالنور محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار به ويبين الحق. This is the light that the Messenger ﷺ was upon, the light of guidance, the light that Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with to clarify the truth to the people, the light of haqq, the light of al-Islam, where he clarified Islam to the people, and he distinguished a shirk with the light that Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with. It is the light that Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with to be illuminated with the light of guidance, not the light in terms of his flesh. He was human. If he had been created from light, he would have been an angel. For the angels are the ones that are created from light. Aisha radiallahu anha,
زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. She said in a beautiful hadith, one night the Messenger ﷺ, she woke up and she saw the Messenger ﷺ praying. In fact, she didn't see him straight away. She searched for him until her hands met upon his feet. And if he had been created from light, she would have no need to search for him. And in those days, there was no light. Like you have like here, lamps and electricity. Rather, there was no, it was dark. And so, this is one of the proofs that he was not created from light. Rather, the Messenger ﷺ would take shade from the sun at times, from its heat. If he had been created from light, he would not need to take shade. And there are many proofs from this, regarding this. And Allah said, Surah Al-Isra, verse 95, قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. If there had been upon earth angels walking upon the earth or going upon the earth, we would have sent down from the sky above angels as messengers. This is another clear proof that the Messenger ﷺ was human, not light. But he was guided towards light, the light of guidance that he himself used to ask Allah for. If he had been created from light, he would not have said, Allahumma ja'al fi qalbi noora, wa ja'al fi sam'i noora, wa fi basari noora, wa amami noora, wa min khalfi noora, wa an yamini noora, wa an shimali noora, wa min fawqi noora, wa min tahti noora, Allahumma a'tini noora. Hadith, which is in Sahih Muslim, 1671. The Messenger ﷺ, if he had been created from light, why would he ask Allah for light? And I asked Shaykh al-Jabri, Abdul, what is this light that the Messenger ﷺ is asking for? And he said, this is the light of guidance, هذه نور الهداية. And this is one of the du'as you say when you go to the masjid for Salatul Fajr. And it's dark, or even in the night when it's dark. And you say this dua, Allahumma ja'al fi qalbi noora. You're asking Allah for guidance, following the sunnah of the Messenger ﷺ. So the Messenger ﷺ was not created from light, because otherwise why would he ask Allah for light? And that's another proof. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, he showed us in his beautiful sermon that he mentioned just after the death of the Messenger ﷺ. He said, whoever worships Allah, Allah lives and doesn't die. And whoever worships the Messenger of Allah ﷺ, then he has died. Yani he has passed away, he has died. Because everyone dies. Prophets died. All of them died. There's no one walking the face of this earth from the prophets that are still alive. Everyone dies. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Because all of us are human. And Allah subhanahu wa ta'ala has ordained that for each and every one of us. So all the prophets have passed away from this life. Disconnected from this life. They are in another life called Barzakh. They are in another life called Barzakh. Not in this life. In this life, the Messenger ﷺ said during his lifetime, 100 years from now, whoever was alive now, they will not be alive in 100 years from now. And the last of the Sahabi died at that point. 100 years from that prophecy from Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And this shows you again, there is no one else hovering
or flying around, giving benefit, giving those who say that Khidr is alive and he's hovering and he's giving benefit. No, no one. The proof is the Prophet ﷺ said, 100 years from now, no one on the face of the earth is going to be alive. It means everyone is going to pass on to the next life, which is the Barzakh period. Another Sahabi, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, he said, سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر. Umar radiallahu anhu on the minbar, on the pulpit, and he's saying the hadith of the Messenger صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرأت النصارى عيسى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله وقولوا عبد الله ورسوله. Don't over exaggerate in praising me like the Christians did with Jesus, the son of Mary, but say I am a slave of Allah and His Messenger. Hadith in Bukhari. The Messenger ﷺ set limits. He told us don't over exaggerate in praising Him like the Christians did. The Christians, they said He's the son of Allah, of Isa, alayhi salatu wassalam. And they worshipped Him. And Muslims have followed suit. Not all, but those who went astray from the Muslims who went astray, are those who ended up saying that they can call upon the Rasul for help, that the Messenger ﷺ can remove their heart and he can bring them good. Look at Umar ibn Khattab reviving the Sunnah of the Messenger on the minbar, telling the people don't over exaggerate in praising the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, the Christians did with Isa. Because the Khulafa al-Rashidin, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, Umar ibn Khattab radiallahu anhu, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, and all of the Sahaba, we found none of them going to his grave asking for help. After the death of the Messenger, we found none of them asking for rain by going to the Messenger's grave. And they lived after the death of the Messenger in Medina, but none of them would go to his grave and ask him for help. Ya Abdullah, this is the Sunnah of the Khulafa al-Rashidin, and the Sunnah of the Khulafa al-Rashidin is the Sunnah of Rasulullah as in the hadith of Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, alaykum bi sunnati wa sunnati al-Khulafa al-Rashidin al-Mahdiyyin min ba'di. The hadith which is in Sunan Abi Dawood and Sunan al-Tirmidhi and Sunan Ibn Majah and Muslim Ahmad, hadith which is sahih. And likewise the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. Be warned of extremism in the religion, for indeed it destroyed those who became before you. Extremism in the religion, it destroyed those who came before you. For indeed, another hadith, that hadith is clear in warning against extremism. The other hadith is the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he said, لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَالْمُدَخَلُ جُحْرَ ضَبِنَ الْدَخَلْتُهُ. You will surely follow those who came before you. Handspan by handspan, arm's length by arm's length. If they were to go inside the lizard hole, you would follow suit. They said, who do you mean, Jews and Christians? The Messenger ﷺ said, فَمَنْ? Who else? And they had extremism. The Christians had extremism towards Isa alayhi salam. And look at nowadays how some Muslims who have strayed away from true Islam, you find them following suit. They have Christmas, and they want also the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which none of the Sahaba did. Nor the Tabi'in, nor the Tabi'in, nor the four Imams. None of the scholars go to this. It wasn't until after the 4th century, the Rafida Shia, the Fatimiyin of Egypt, that they invented this bid'ah of
Mawlid al-Nabi. The Messenger ﷺ did not know the unseen unconditionally. Allah subhanahu wa ta'ala said about him, قُلْ لَا أَمْلِكُ, commanded him to say, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Say to the people that I do not have the power of myself to bring benefits or harm. Allahu Akbar. So why are you calling upon the Prophet? Oh, one who has strayed. Call upon Allah. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. And look at the next part of the verse that Allah says, which is Surah Al-A'raf 188. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. What a beautiful verse, and all of the Quran is beautiful. If I had known the unseen unconditionally, I could have acquired much wealth and no harm would have touched me. Or I would have done more good and no harm would have touched me. I am not except a warner and bringer of good. Good tidings to the people who believe. The scholar of Tafsir, Imam al-Baghawi rahimahullah, he clarified this verse by saying, no harm would have touched me from poverty, from hunger, and from harm, general harm. If I would have known the unseen, he says, he would have known when he will die. And I would have done more good, he says, in terms of righteous action. And no harm would have touched me of evil. Shaykh Rabi' hafidhahullah, وَمَتِّعُوا بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ, he said a beautiful benefit. He said, if the Messenger ﷺ would have known the unseen, he would have known that poison that was inside the meat that was given to him by the Jewish lady. But the Messenger ﷺ ate from it. And he felt the pain of it towards the end of his life. Alayhi salatu wassalam. So the Messenger ﷺ does not know the unseen unconditionally. This was the Aqeedah of the Sahaba, the Tabi'een and the Tabi'een. For indeed, if he had known the unseen, they would have asked him matters beyond his ability. But they didn't. They asked him what he was able. And they asked him because they knew that he was a messenger of Allah and all affairs belong to Allah. And this is what he, sallallahu alayhi wa sallam, taught them, that the affairs belong to Allah. When he heard the man say, Ma sha Allah wa shi'ta ya Rasulullah, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, Aj'altani lillahi niddan? Have you made me a partner with Allah? قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ. Say whatever Allah willed on His own. The affairs belong to Allah. And the Messenger ﷺ clarified this. He does not know the hour, when it will occur. For indeed, Jibreel ﷺ, when he sat with him and he asked him the three questions, ما الإيمان ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان, and the Messenger ﷺ said that which Allah subhanahu wa ta'ala revealed to him from revelation. He clarified what Islam is, what Iman is, and what Ihsan is. And then when Jibreel ﷺ asked him about the hour, the Messenger ﷺ replied and he said, مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. The one being questioned knows no more than the questioner. Regarding the hour, this is from those affairs that only Allah knows.
It is true, Allah raised the Messenger in the night journey, and he met prophets. And it is true that the Messenger saw some of the inhabitants of the hellfire, and he described them to us. This is from that which Allah showed the Messenger. But we cannot say that he knows the unseen unconditionally, except that which Allah showed him. It is true that the Messenger prayed the eclipse prayer, and he walked forward and he walked back, and at the end of the prayer the Sahaba asked him, why did you walk forward and why did you walk back? He said, Allah showed me grapes from the grapes of paradise, and I wanted to grab them, wanted to take them. I moved forward, and he showed me the hellfire, and I moved back out of fear. But one cannot say the Messenger knows the unseen unconditionally. One cannot say that the Messenger knows the pen and what it wrote. And he knows the affairs of what the pen wrote, I should say. Because Allah commanded the pen to write down whatever is going to happen from the decree of Allah. The Messenger does not know what is going to happen. Does not know what is going to happen in its entirety. That's the ilm of Allah. So those who say, وَمِنْ عِلْمِكَ الْعِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ, they have strayed. And those who memorize it and follow it and believe in it, they have strayed, thinking that it can help you. How can it help you when it claims the Messenger knew the unseen unconditionally? When Allah said, قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Say, if I had known the unseen unconditionally, I would have done more good and no harm would have touched me. And Allah subhanahu wa ta'ala said to the Messenger to say to the people, Surah Hud 31, وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ. Allahu Akbar. And say to the people that I do not know, or I do not own the treasures of Allah. I can't say that I own the treasures of Allah. Nor do I know the unseen. Nor do I say that I'm an angel. Clear verses refuting the misguidance of those who went astray. The Messenger ﷺ, he heard a young girl saying and singing, وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. And amongst us, she said, is a prophet who knows what is happening tomorrow, or what is going to happen tomorrow. So the Messenger ﷺ said to her, لَا تَقُولِ هَذَا. Don't say this. And this narration is in Bukhari. And Ibn Majah had a further wording, أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُوا مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهِ. No one knows what is going to happen tomorrow except Allah. And read the last part of Surah Luqman. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Aisha radiallahu anha, al-Mu'mineen, in a beautiful hadith, she said, if anyone tells you that Muhammad sallallahu alaihi wasallam has seen the unseen, he is a liar. For Allah said, لا يعلم الغيب إلا الله. And that hadith is in Bukhari, number 7380. And Allah subhanahu wa ta'ala said, Surah Jinn,
Verse 26. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. He alone knows the unseen, and he reveals to none other of he reveals this to none, to no one else. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Except to a messenger from mankind whom he has chosen, and then he makes a band of watching guards to march before him and behind him. And this is the knowledge of the unseen that is restricted, because the keys to the unseen are with Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala showed that which of the unseen which is limited, or which is only that which Allah subhanahu wa ta'ala permitted. And the proof of that also is the hadith which is a hadith Qudsi, that Allah subhanahu wa ta'ala said, أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر في قلب رجل منكم. I have prepared for my servant what no eye has seen of its entirety, and no ear has heard of its entirety, and no heart has contemplated or pondered how beautiful it is of its entirety. Portions, yes, they were shown to the Messenger of Allah. Entirety, all of the unseen, no. This was not given to the Messenger of Allah or anyone else, because وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. Otherwise, how will you understand this verse? How will you understand this verse? And the Sahaba radiallahu anhum, they did not desist from these affairs, nor did they raise the Messenger ﷺ above to be a deity, and for one to remove harm and to repel evil. Rather, they will call upon Allah, and they adhered to that, upon ikhlas, because they knew that this is the way of salvation with Allah subhanahu wa ta'ala. It's Him who gives victory. In the Battle of Uhud, for example, the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, after his incisor tooth was chipped and his head was hit until he bled, and the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, how can a nation prosper if they allow this to happen to their Prophet? And Allah subhanahu wa ta'ala revealed, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ. The affair does not belong to you. The affair belongs to Allah. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. To Him belongs the creation and the command. Here the Messenger ﷺ was mentioned to say this to the people, that the affairs belong to Allah, not to yourself. Victory belongs to Allah. إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. We will give victory to our messengers and to the believers. Allah is one to give you victory. إِن تَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. And there are many verses like that, where Allah commands the Messenger ﷺ to be firm. Allah said to him, Allah subhanahu wa ta'ala commanded him, وَاسْتَقِمْ or فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, and be upright as you have been commanded. That is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, commanded by Allah, because the affair belongs to Allah. So we call upon Allah for help, and we call upon Allah to remove harm, because Allah subhanahu wa ta'ala loves that you call upon Him, and He loves that you go to Him without an intermediary, without a partner that is set up, not an angel that you call upon, not a messenger that you call upon, but you call upon Allah. What do you say when you go to the graveyard? Assalamu alaikum. You're making dua for them. They need your dua. They need your supplications. Assalamu alaikum ya ahl al-diyar min al-mu'minin.
أنتم السابقون ونحن اللاحقون اللهم اغفر لنا ولكم. May Allah forgive us and you, because you have preceded us and we are following you. So here again, establishing Tawheed, the oneness of Allah, in worship, in calling upon Allah, supplicating to Allah for His protection, supplicating to Allah for His security. No one can give you security but Allah. And all the prophets were like that, calling upon Allah for security. Look at Ibrahim alayhi salatu salam. He said to those who said to him, if you don't stop your call to Tawheed, our idols will harm you. And those that we do shirk with, they're going to harm you, because they consider them to be deities. So Ibrahim alayhi salatu salam said, كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. How can I fear those deities that you have set up besides Allah, and you do not fear that you have committed shirk with Allah? These deities which have no authority, not revealed for anything. And then Allah, so which of the two parties has more security? And then Allah subhanahu wa ta'ala said, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. They're the ones with security. Those upon Tawheed. And they're the ones with security, who are upon the guidance of the messenger that they followed. And the messenger ﷺ is the last of the messengers to be followed. And so following his guidance upon ikhlas, this is where salvation lies. As Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu said, اقتصاد في السنة أو الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في بدعة. Economizing upon the sunnah is better than striving upon bid'ah. Those who claim you can go to the graves and call upon other than Allah, call upon the dead, because this place is supposed to be right. The person is supposed to be righteous, and the person is supposed to get you closer to Allah, and this is blessed. Allah said you call upon Him and you go to the graves to call upon others besides Allah. Allah says call upon me directly. Ud'uni astajib lakum. There's no intermediary there. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. When my servant asks of me, I'm close. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. So following the sunnah of the Messenger is what the Sahaba were upon. As the great companion Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu said, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Follow and do not innovate, for you have been sufficed. No need to bring something new. It's haram for you to bring something new. It's haram for you to do other than what the Prophet called you to, and that which Allah called you to. And the pious predecessors, the like of Hasan al-Basri rahimahullah, he said, لا يصح قول إلا بعمل ولا يصح قول وعمل إلا بنية ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة. So your statements and your actions must be according to the sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. The great scholar from the Salaf, Al-Awza'i rahimahullah, he used to say, naduru ma'a sunnah haythu darat. We turn with the sunnah wherever it turns. Sunnah is this way, we go this way. Sunnah is that way, we go that way. Upon Tawheed and upon ikhlas. This is where salvation lies.
Salvation lies in following the sunnah of the Messenger ﷺ and following the understanding of the Sahaba radiallahu anhum, the best of the people. They had the best teacher. The great scholar Fudayl ibn Iyad said, اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. Follow the path of guidance and do not be deluded by the few followers. And upon you is to be warned of the path of misguidance. And do not be deluded and deceived with the many who are following destruction. Sallallahu salama. The Imam al-Zuhri, he said, كان من مضى من علماء يقولون إن الاعتصام بالسنة نجاة. Indeed, holding on to the sunnah is salvation. There are many narrations from the Salaf al-Salih, from the pious predecessors, all of them calling you and me to the sunnah of the Messenger ﷺ, not to the bid'ah, the innovators. The great scholar, the Amir al-Mu'mineen of Hadith, Sufyan al-Thawri rahimahullah, he said, استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. Advise you to be with Ahl al-Sunnah upon goodness, for they are indeed strangers. For they are indeed strangers. They are few. The Messenger ﷺ said, طوبى للغرباء. Glad tidings for the strangers. الذين يصلحون ما أفسد الناس. They rectify what the people have corrupted. الذين يصلحون إذا فسد الناس. They rectify themselves with when the people have corrupted. So these are the ghuraba, and both narrations are mentioned by Ibn Rajab in his book on the ghuraba. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us our shortcomings, and He makes us of those who are upon Tawheed and Sunnah until we die. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us to the truth. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. May Allah show us that which is true and guide us to that, and also show us the evil so that we can keep away from it. Knowing the evil to keep away from it was the way of the Sahaba. Knowing shirk to keep away from it, the way of the Sahaba. Knowing bid'ah to keep away from it is the way of the Sahaba. For indeed, Hudayfa radiallahu anhu used to ask people, he used to ask the Messenger about the evil things, fearing that he will fall into them. Even though the people used to ask about the good things. And he said, I used to ask the Messenger about the evil things, fearing in falling into them. That's why we must know shirk in detail. Shirk in speech, shirk in action, the major shirk, the minor shirk. That which is bid'ah in aqidah, bid'ah in action, is very important for us to know, to keep away from. Because bid'ah is worse than sin, and more pleasing to Iblis than sin. As Sufyan al-Thawri rahimahullah said, فَأَقُولِ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ہمارے استاد دکتور عبدالالہ لحمامی حفظہ اللہ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ایک انتہائی مفید اور پیارا اور نفیس درس دیا. صلف صالحین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ تھا اس کے متعلق. تو حمد و ثناء کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرنے اور اس کے انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد شیخ نے ان آیتوں کی طرف اشارہ کیا کہ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایسا رسول آیا کہ جو تمہیں فائدہ پہنچانے والی چیزوں کی بہت حرص رکھتا ہے اور جسے تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گرا گزرتا ہے، جو سورۃ التوبہ کے آخر میں آیات ہیں ان کا ذکر کیا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق عالیہ کے درجے پر فائز ہیں.
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین استاد، تعلیم دینے والے، تربیت کرنے والے، اور تمام رسولوں سے زیادہ افضل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ درجہ عطا فرمایا. لیکن اس کے باوجود آپ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، اس کی وحی کی روشنی میں اس کی جانب دعوت دینے آئے، اس کی عبادت کی طرف، اس کی توحید کی طرف، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف. اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام انبیاء و مرسلین کی یہی دعوت رہی. فرمانے والی تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سورۃ النحل میں. اور یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت جس کی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس سے دور رہو. جتنے بھی جھوٹے معبودات ہیں ان سے پرہیز کرو، ان سے دور رہو، ان کی عبادت نہ کرو. اور جو رسول ہیں وہ ہماری طرح یعنی انسان تھے، گوشت اور خون والے اور ہڈیوں والے. وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک نہیں تھے، یا ما فوق البشریت انسانیت سے بڑھ کر کچھ ان کو جو ہے انسان نہیں تھے. اس طریقے کا عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیں، جیسا کہ سورۃ الکہف کے آخر میں ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ کہو کہ میں تو نہیں ہوں مگر تمہارے جیسا ایک بشر. البتہ سب سے بڑی فضیلت اور جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، تم میں سے کسی پر وحی نہیں کی جاتی. میں اللہ کا رسول ہوں، اور وحی بھی تمام چیزوں کے ساتھ بنیادی چیز یعنی اللہ کی توحید کی وحی کی جاتی ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کرو. تو بلا شبہ تمام انسانیت میں سب سے بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بنیادی فرق ہے. اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا، چن لیا تمام جہان میں سے. اور آپ کی عظمت اور فضیلت کی دلیل کے طور پہ استاد حفظہ اللہ نے، شیخ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب جبرائیل علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، جو رسول یعنی پیغام پہنچانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یہ جو آیات ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے اپنی چند نشانیوں کی، صبح کے وقت کی اور دیگر چیزوں کی قسمیں اٹھا کر اس نبی، اس پیغامبر یعنی جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں میں سب سے افضل ہیں ان کی فضیلت بتانے کے لیے. آواز صحیح آ رہی؟ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کے بعد ذکر ہوتا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، یعنی ہر ایک چیز کی قسم اٹھا لی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہرگز نہیں، قسم اٹھاتا ہوں میں ہر اس چیز کی جو تم دیکھ پاتے ہو اور جو نہیں دیکھ پاتے، یعنی ہر ایک چیز کی. اور یہ جو فائدہ ہے شیخ فرماتے ہیں یہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے آپ نے سیکھا یا وہاں پڑھا. اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ ایک معیار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. کہو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو مجھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، بخش دے گا. یہ سورۃ آل عمران کی آیات ہیں. تو آپ انسان تھے، آپ کوئی نور کی بنی ہوئی مخلوق نہیں تھے، لائٹ کی بنی ہوئی کوئی فرشتے نہیں تھے، بلکہ بشر تھے، انسان تھے. اور اللہ نے اس کو بطور احسان اور کہ جو ہے مومنوں پر، انسانیت پر جتایا کہ تمہارے پاس رسول بھیجا من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں، تمہارے ہی جیسا ہے، انسان ذات ہے، تاکہ وہ تمہارے لیے نمونہ بنے. تو آپ کو فضیلت دی نبی بنا کر، رسول بنا کر، اپنا پیغمبر بنا کر. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے یعنی نبیوں کے تعلق سے اس غلط فہمی کو دور کیا کہ وما ارسلنا من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے بھی مرسلین رسولوں کو بھیجا، الا یہ کہ وہ کیا ہوتے تھے، یأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کھانا بھی کھاتے تھے اور بازار میں چلتے گھومتے پھرتے بھی تھے. تفسیر البغوی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہیں، یعنی اس کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں وما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی ایک نیا اور انوکھا
تو رسول نہیں ہوں، جیسے پہلے رسول تھے انہی کی طرح ہوں۔ اور جو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ان کو امت کا سب سے بڑا عالم کا حبر الامہ کہا۔ تو وہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں، کس معنی میں کہ میں کوئی نیا پیغام تو نہیں لایا، وہی توحید کا پیغام لایا ہوں اور شرک سے روکا ہے، اور میں بھی جو ہے بشر ہوں، انسان ہوں جس طرح اور رسول ہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں جس طرح سورۃ البقرہ میں اقرار کرتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ہرگز بھی فرق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں کے درمیان کہ کچھ پر ایمان لائیں اور کچھ پر نہ لائیں، ایسا نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جیسے رسول ہیں ہم، یعنی میں کوئی نیا انوکھا نہیں ہوں، کس طور پہ کہ ہماری کوئی نئی دعوت نہیں ہے، وہی توحید کی دعوت ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی، اولو العظم من الرسول کا الگ سے ذکر ہے، جو عالی ہمت رسول تھے، بلند حوصلہ، جو 5 رسول ہیں ان کا ذکر ہے، ان کو الگ سے فضیلت دی۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں اللہ کے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو واپس آئیں آپ سورہ فرقان کی جو ہم نے آیت ذکر کی، آیت غالباً آیت نمبر 20 میں، کہ وہ ایسے نہیں، یعنی جو اتنے بھی رسول بھیجے انسان تھے، یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کھانا بھی کھاتے تھے، بازار میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ سورۃ الرعد کی آیت 48 میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے یقیناً رسولوں کو بھیجا آپ سے پہلے بھی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کا یعنی ان کو ہم نے کس طرح بنایا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کے بھی ہم نے بیویاں اور جوڑے بنائے، یعنی وہ شادیاں کرتے تھے، اور ذریت ان کی اولاد بھی تھی، تو انوکھے تو نہیں تھے انسانوں سے ہٹ کر۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں آیت 46 میں فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو کس طرح کس صورت میں بھیجا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی جانب دعوت دینے والا اس کے اذن سے، اس کے حکم سے، اور سراجا منیرا چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا۔ تو چمکتا ہوا چراغ سے مراد یہ نہیں کہ آپ کوئی لائٹ تھے، لائٹ کے بنے ہوئے تھے، نور کے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ لائٹ آف گائیڈنس کہا شیخ نے، یعنی ہدایت کا نور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی مزید دلیل آپ دیکھیں سورۃ المائدہ آیت 15 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان قد جاءکم من اللہ نور و کتاب منیر، کہ یقیناً تمہارے پاس آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب منیر۔ تو تفسیر طبری میں جو کہ تمام تفاسیر میں سے قدیم ترین ہے، 3 صدی ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، تو وہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ الذی انار اللہ بہ الحق، کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حق کو منور کر کے روشناس کرایا لوگوں کو اس سے، اور ان کے ذریعے سے شرک کا کلا کما کیا، اسے ختم کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طور پہ کہ جو ہدایت چاہتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اسے ہدایت فرماتا ہے، اسلام کو کلیئر کر کے واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے یہی گوشت پوش سے بنے ہوئے انسان جو ہوتے ہیں، خون اور ہڈیوں والے، وہ تھے، کوئی آپ فرشتے نہیں تھے لائٹ سے یا نور سے بنے ہوئے، بلکہ فرشتوں کے تعلق سے جس طرح بات معلوم ہے کتاب و سنت سے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی ہے کہ فرشتے جو ہیں من نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، تو یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت حدیث فرماتے ہیں شیخ کے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کہ رات کو ان کی آنکھ کھلی تو سوتے سوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرما رہے تھے، تو ٹٹولنے لگی، یعنی ڈھونڈنے لگی کہ آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو یہاں وہاں پھیرنا شروع کیا کہ پا سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں، تو ان کے ہاتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر لگے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائٹ ہوتے ہیں یا روشنی ہوتے ہیں تو ایک تو اندھیرا نہ ہوتا ادھر، اور اس طرح ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑتی، حالانکہ اس وقت یہ الیکٹریسٹی، بجلی وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے نہیں تھے، اس طرح ہمارے یہاں لوگوں کا عقیدہ ہے
نور من نور اللہ کہ اللہ کے رسول نور کے بنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لائٹ سے، سورج کی تپش سے بچنے کے لیے سایہ لیتے تھے۔ کتنی احادیث ہیں اس کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بچتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو ہے نور سے بنے ہوئے نہیں تھے، انسانوں کی طرح ہیں۔ سورۃ الاسراء کی بھی آیت ہے کہ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو اللہ تعالی تو ہم نازل کرتے ملک اور رسولہ، فرشتوں کو ہی رسول بنا کر نازل کرتے، تو ایسا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہے، لائٹ آف گائیڈنس ہے، ہدایت کی روشنی اور نور ہے اس طور پہ۔ اسی طریقے سے ایک دلیل یہ بھی ہے، ایک بہت ہی پیاری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال، میرے یمین شمال فوق تحت اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف نور ہی نور کر دے، اور میرے لیے میرے نور کو زیادہ کر دیں۔ تو یہ جو دعا ہے صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو آپ سب کیوں اس طریقے سے دعا کرتے جب پہلے ہی نور کے اگر بنے ہوئے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں بھی جو نور ہے اس سے مراد کیا ہے، میں نے اپنے شیخ عبید الجابری حفظہ اللہ سے پوچھا کہ اس سے نور سے کیا مراد ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ ہدایت کا نور ہے۔ اور آپ دیکھیں اس حدیث کی مناسبت بھی کہ جب صلاۃ الفجر، نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے دعا پڑھی جاتی ہے اس وقت بہت اندھیرا ہوتا ہے، چاہے جتنی روشنی ہو، یعنی رات کے اندھیرے جیسا اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے راہوں کو ہدایت اور نور نصیب فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے نہیں تھے۔ ایک اور دلیل آپ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا جانا، یہ بھی دلیل ہے کہ انسانوں کی طرح جس طرح انسان جیتے ہیں اور وفات پاتے ہیں اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں مشہور خطبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فرمایا کہ الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جان لو، آگاہ رہو، خبردار کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا، اسے موت نہیں۔ چنانچہ ہر بشر کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی باقی نہیں رہنے والا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آج جو ابھی یہاں پہ موجود ہیں، جی رہے ہیں، آئندہ آنے والے 100 سالوں میں سے ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، سب کو مرنا ہے۔ تو آخری صحابی بھی جو ہے 100 سال کے اندر اندر وفات پا گیا تھا۔ چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلیلوں میں سے بھی ہے کہ آپ نے پیشن گوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمائی۔ چنانچہ یہ جو عقیدہ ہے لوگوں کا کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو جو پکارتے ہیں، آتے ہیں، نفع نقصان پہنچاتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں، راستہ دکھلاتے ہیں، سب باطل باتیں ہیں۔ اس حدیث کے مطابق بھی یہ غلط ہے۔ سب کو مرنا ہے، دوسری زندگی میں پہنچ جانا ہے یہاں سے مر کے، یعنی جو برزخ کی زندگی ہے، پھر جو آخرت کے معاملات ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، وہ ممبر پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے تھے کہ لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم، مجھے میرے درجے سے یوں بڑا چڑھا کے مبالغہ آرائی کر کے بیان نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا۔ میں تو بس جو ہے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، فقولوا عبداللہ ورسول، تو تم بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی مجھے کہنا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو نصارہ نے کیا کیا تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ابن اللہ، اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اور ان کی عبادت کی۔ تو مسلمانوں میں سے بھی بہت سے گمراہ ایسے ہیں آج جو ان کی پیروی کرتے ہیں اس چیز میں، رسولوں کو پکارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، مختار کل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، سلف صالحین کے سرتاج ہیں، یعنی ان کے عقیدہ بھی یہی ہے کہ اس غلو سے منع کیا، اور اس کی دلیل میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ تو خلفائے راشدین جتنے بھی ہیں ان سب کا یہی عقیدہ رہا ہے، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو یا علی ہو رضی اللہ عنہم، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو کوئی
ایسا نہیں تھا صحابی میں سے کہ جو ہے قبر پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مانگتا ہو ان کی قبر پہ جا کر، یا مزار بنائے، یا کہیں سے بھی انہیں پکارتا ہو، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہو، یا بارش کی دعا کرتا ہو اگر قحط سالی پڑ جائے. اس بارے میں تو موجود ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی دعا کیا کرتے تھے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آپ کی قبر پہ جا کے آپ سے مدد طلب کرتے یا نصرت طلب کرتے. چنانچہ اور یہ جو خلفائے راشدین کا یہ عقیدہ ہے آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا، اور ان کی پیروی کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. چنانچہ عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اس میں یہی ذکر ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تمہیں چاہیے کہ میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو. عبدالالہ بن نواجز، اپنے جبڑوں کے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے اس کو پکڑے رہو اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچو. یہ حدیث ابو داؤد، الترمذی، مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث جس میں غلو کا نام لے کر اس سے روکا گیا، ایاکم والغلو فی الدین، تمہیں چاہیے دین میں غلو کرنے سے، حد سے آگے بڑھنے سے بچو. فإنما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، تم سے پہلے بھی جو امتیں ہلاک ہوئیں جن چیزوں نے انہیں ہلاکت میں ڈالا وہ یہی دین کے تعلق سے غلو کرنا تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلی امتوں اور قوموں کے طریقے پر چلو گے، شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، جس طرح ایک بالش کے برابر ہوتا ہے، ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں داخل ہوئے لدخلتموہ، تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے. تو صحابہ نے عرض کی کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ نہیں تو پھر کون مراد ہے، یعنی یہی لوگ مراد ہیں اس سے. تو ان کے پاس کیا تھا؟ یہی شدت پسندی، انتہا پسندی، غلو اور درجے سے کسی کو بڑھانا، نبی کو جو ہے الہ اور معبود اور رب کے درجے تک پہنچا دینا. اور کچھ مسلمان بھی آج آپ دیکھتے ہیں کہ انہی کے جیسی حرکتیں کرتے ہیں اس شرکیات میں بھی اور دیگر بدعات میں بھی، جیسا کہ وہ لوگ کرسمس مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد یعنی ان کی سالگرہ مناتے ہیں، تو مسلمانوں میں بھی جو ہے عید میلاد النبی لوگ مناتے ہیں. حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین، تبع تابعین سے، نہ چاروں ائمہ کرام سے جن کی پیروی کی جاتی ہے. یہ تو جو ہے 4 صدیوں بعد رافضی شیعوں نے جو فاطمی تھے مصر میں، انہوں نے ایجاد کیا عید میلاد النبی کی یہ بدعت اور گمراہی. تو یہ آپ دیکھیں کس طریقے سے ان کی پیروی کرتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ سلف صالحین کا رہا کتاب و سنت کے مطابق، اور رکھنا چاہیے کہ آپ کو علم غیب مطلق یعنی جو ہے انکنڈیشنل غیب کا علم نہیں تھا. جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، جتنا نہیں دیا اس کے مطابق تھا. چنانچہ کیونکہ آپ جو ہے علم غیب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، کسی رسول نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی. واضح فرمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور یہ کتنی جو ہے خوبصورت آیت اور پورا ہی قرآن خوبصورت آیات پر مبنی ہے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہو یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ لوگوں کو بتاؤ میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. اس کو براہ راست اور ڈائریکٹ پکارنا چاہیے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو جواب کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ غیب جانتا ہوں. اللہ کے بارے میں بندے میرے پوچھیں تو کہو کہ انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جب مجھ سے دعا کریں تو مجھ پر ایمان لائیں اور میری ہی بات مانیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو اسی آیت کو شیخ آگے لے کر چلتے ہیں، سورۃ الاعراف کی آیت 188 ہے کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں. آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں ہر خیر کثرت کے ساتھ جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ الضُّرُّ، مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا. میں تو کیا ہوں؟ نذیر ہوں، بشیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں ایسی قوم کو جو ایمان لاتی ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں، تفسیر بغوی میں موجود ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، مطلب کوئی غربت نہیں پہنچتی، حالانکہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑا. کوئی تکلیف اور ضرر نہ پہنچتا جسم میں، اور دوسرے مصائب ہوتے ہیں حالانکہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑا. تو ایسا نہیں ہے، بھوک کا بھی سامنا کرنا پڑا. اور یہ بھی معلوم ہوا اس آیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب، علم غیب مطلق انکنڈیشنل جو ہے غیب کا علم نہیں تھا.
شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں صحت دے، شیخ فرماتے ہیں کہ ایک بہت ہی پیارا فائدہ اس تعلق سے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو جو یہودیوں نے سازش کر کے آپ کو دعوت دی اور اس میں زہر ملا دیا تھا اور آپ نے وہ کھا بھی لیا اور اس سے تکلیف اور اثر بھی ہوا، اور آخر تک وفات کے قریب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے میری رگ یعنی اس سے پھٹی جا رہی ہے، جو انہوں نے کھلایا تھا اس زہر کا اثر میں محسوس کرتا ہوں. تو یعنی کتنی تکلیف پہنچی. اگر علم غیب ہوتا تو آپ یہ نہ کرتے، اس پہ پیش قدمی نہ کرتے. تو غیب انکنڈیشنل غیر مشروط قسم کا مطلق غیب، جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کا علم، ما کان و ما یکون کا جو کچھ ہوا ہوگا ہونے والا ہے تمام چیزوں کا علم، یہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور تمام صحابہ، تابعین، ائمہ دین تمام کا یہی عقیدہ رہا ہے. وہ کبھی بھی ان کے درجے سے بڑھ کر کے ان کے اندر یہی طاقت ہے، وہ مدد و نصرت فرماتے ہیں، حاجت روا مشکل کشائی عقیدہ نہیں رکھتے تھے ان کے متعلق. ہر امور کی باغ ڈور، ہر امور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز کا کنٹرول، نفع نقصان کا مالک، مختار کل، جس طرح لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے صحابی نے یہ کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، مسند احمد وغیرہ کی جو حدیث ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا برابر اور شریک قرار دے دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ ثم ما شاء فلان، بلکہ تو یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ تعالیٰ چاہے پھر جو آپ کی مرضی ہو. تو آپ نے جو ہے عقیدے کا سدھار کیا، ان کی ادھر ہی اصلاح کی. اسی طرح قیامت کا جو علم ہے، الساعہ، قیامت کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہ یعنی بالکل عین کس وقت جو ہے قیامت آنی ہے، اس کی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہی سے آپ بیان فرماتے رہے. اس کی مشہور دلیل حدیث جبرائیل آپ دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں آئے اور دین کی بنیادی باتوں کے متعلق پوچھا، اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق، احسان کے متعلق. اس کے آگے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا ہی لا علم ہوں اس سے جتنا پوچھنے والا سائل یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے. دونوں کو علم نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. قیامت کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو بے شک ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں. مثلا کوئی دلیل پیش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور معجزہ ہے. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے ملے، بہت سارے انبیاء کرام سے ملے، ان سے ملاقات ہوئی اور جہنم کو بھی دیکھا، جہنم والوں کو بھی دیکھا. تو یہ غیب سے متعلقہ چیزیں ان لوگوں کے نسبت سے یہ غیب ہے. لیکن یہ نہیں کہ سب چیزوں کا علم دے دیا گیا، جو کچھ ہوگا جو ہونے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے، ایسا تو نہیں ہے. تو یہ ایک محدود ہے اور لمیٹڈ ہے. اسی طرح جو سورج یا چاند گرہن کی نماز تھی، اس میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان ہی کچھ آگے بڑھیں اور پھر پیچھے ہٹیں. تو صحابہ نے نماز کے بعد دریافت کیا کہ آپ نے کبھی اس طرح نماز میں نہیں کیا، تو کیا ماجرا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے نعمتیں دکھائیں، جنت کے انگور بھی مجھے نظر آئے، تو میں نے چاہا کوئی خوشہ وہاں سے پکڑ کے جنت کا میں اٹھا لوں، لیکن جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ بھی دکھائی تو میں پیچھے ہٹ گیا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور بتایا اس طریقے سے وحی کے ذریعے سے. مگر یہ کہنا کہ لوح و قلم کا بھی علم آپ کو معلوم ہے، تمام چیزوں کی تقدیریں معلوم ہے، کیا ہوگا ہونے والا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے ساتھ شرک کرنا ہے. بلکہ جس طرح قصیدہ بردہ لوگ شرکیہ یہاں پہ پڑھتے ہیں نعتوں کی شکل میں، اس میں یہی ہے کہ وَمِنْ عِلْمِكَ عِلْمُ اللَّوحِ وَالْقَلَمِ، آپ کے علوم کا حصہ ہے اللہ کے لوح و قلم کا علم. تو یہ واضح طور پہ جو ہے شرک ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، اللہ کے علم غیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلو کرتے ہوئے شرک کرنا. اسی طرح آپ نفع نقصان کے مالک نہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کوئی پکارے. جب علم غیب ہی نہیں رکھتے، معلوم نہیں ہے کہ کون پکار رہا ہے، وفات پا چکے ہیں، تو کس طریقے سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو یہ دونوں عقیدے آپس میں جڑے ہوئے ہیں جو شرک میں مبتلا لوگ رکھتے ہیں.
تو فرمایا قل، یہ جو ابھی آپ نے آیت سنی کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ساری خیر جمع کر دیتا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اسی طرح سورۃ ہود آیت 31 میں فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہاں لوگ دادا گنج وقت کیا کچھ بنا دیتے ہیں کہ خزانے دیتے ہیں. میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. ولا عالم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یہ بھی رد کیا کہ نور سے بنا ہوں. چنانچہ یہ صریح گمراہی ہے ان لوگوں کی. بالکل واضح آیتیں موجود ہیں، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی اور ایسے عقیدے رکھتے ہیں لوگ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اس عقیدے کی اصلاح فرماتے ہیں، اور یہی سلف کا عقیدہ تھا کہ بچی، ایک عام بچی جو ہے وہ عید کے روز جو ہے وہ گیت گنگنا رہی تھی، پڑھ رہی تھی، شعر پڑھ رہی تھی، تو اس میں یہ بھی تھا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ٹوکا لا تقولی ھذا، یہ نہ کہو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسے منع کر دیا. اور جو ابن ماجہ کی روایت ہے اس میں مزید یہ ہے کہ یہ فرمایا اما ھذا ما تقول، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہ کہو لا يعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہوگا، کل میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ بات تو خود قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آخری آیت میں بھی ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس یہ غیب کی جو 5 کنجیاں ہیں کہ قیامت کا علم، اور کوئی شخص کل کیا کمائے گا، کہاں مرے گا، بارش کب نازل ہوگی، یہ تمام چیزوں کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. اور آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ ہی علیم و خبیر ہے، ساتھ کے ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ایک پیاری خوبصورت حدیث میں فرماتی ہیں کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا ہے، کیونکہ لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. قرآن مجید میں ہے قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہو کہ آسمان اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی تھی جو ابھی آپ نے سنی. اسی طرح سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد، اپنے غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا عالم الغیب ہے. الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس سے وہ راضی ہوتا ہے اس کو بتا دیتا ہے، اس میں بھی اس کے آگے پیچھے پہرے لگا دیتا ہے. تو یہ ریسٹرکٹڈ ہے فرماتے ہیں، یعنی محدود ہے اور لمیٹڈ ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے جب چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں دیتا. تو علم غیب مطلق تو نہیں ہے ہر چیز کا علم. چنانچہ جو غیب کی کنجیاں ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. نبیوں کو اتنی ہی لمیٹڈ ہوتی ہے اور جتنی پرمیٹڈ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وہی ملتا ہے. کیونکہ یہ حدیث بھی ہے کہ اعددت لعبادی ما لا عین رأت، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں یعنی جنت میں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، اور کسی قلب بشر پہ اس کا خیال بھی نہیں، یعنی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا، اس کا اندازہ ہی وہ نہیں لگا سکتے. یہاں پر بھی کیا ہے، مکمل طور پہ نہیں کر سکتے، انٹائر یعنی مکمل طریقے سے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کے کچھ حصے کا اندازہ کر سکتے ہیں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دکھلائی ہیں، لیکن مکمل ہی سب کچھ معلوم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم غیب ہے ہر چیز کا، اس طریقے سے نہیں ہے. تو پھر شیخ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ آیت نہیں پڑھتے، کیا جواب دیتے ہیں پھر اس آیت کا؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. چنانچہ صحابہ نے ان کا درجہ بڑا چڑھا کے بیان نہیں کیا، انہیں نفع نقصان کا مالک، حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھا، انہیں مدد کے لیے نہیں پکارا، ان کے لیے قربانی نظر و نیاز نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کی مدد کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، نصرت وہی دیتا ہے، ہر مشکلات سے وہی نکالتا ہے. غزوہ احد دیکھیں آپ مثال کے طور پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک، آپ کا جو ہے سر مبارک اس میں زخمی بھی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ اٹھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو یہ جو ہے حلیہ بنا دیا، یہ جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا، ان کو زخمی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ چاہے تو انہیں ہدایت دے یا جو ہے چاہے انہیں ہلاک کرے، تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ یہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پیدا کرنا ہے، امر بھی سارے اسی کے ہاتھ میں، حکم روائی فرما روائی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو لوگوں کو کہا کہ بتاؤ اے نبی یہ چیز بتا دو، ان کا عقیدہ راسخ کر دو. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، یقیناً ہم ہی اپنے رسولوں کی مدد کرنے والے ہیں اور مومنوں کی بھی.
یہ نہیں کہ رسول کی مدد تو اللہ تعالیٰ کرنے والے مومن پھر رسول کو پکارے مدد کے لیے، ایسا نہیں ہے، اس آیت میں واضح طور پہ ہیں۔ اسی طرح فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، سب کے لیے کہا، آپ بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، وہ آپ کی مدد و نصرت فرمائے گا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد و نصرت فرمائے گا۔ بہت سارے آیات ہیں، شیخ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی تک کو امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ تو خود آپ کے حکم اور کنٹرول میں ہے۔ فاستقم کما امرت، کہ آپ استقامت اختیار کریں جس طرح میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، تو سب اللہ کے حکم میں، اس کے کنٹرول میں ہیں، اللہ کے کمان میں ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں بغیر کسی واسطے وسیلے اور سفارشیوں کے اور شریکوں کے۔ اللہ تعالیٰ کو خود یہ پسند ہے کہ بندہ الہ وزاری اور گڑ گڑا کے اسی سے دعا اور التجا کرے، اسی کو پکارے۔ کوئی فرشتہ، کوئی نبی کسی کو نہ پکارے، نہ اس کو وسیلہ بنائے، نہ بیچ میں ڈال کے۔ چنانچہ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مردوں سے نہیں مانگتے بلکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یا اہل الدیار من المؤمنین، مومنوں میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ہو اور یہاں پر بستے ہو، یعنی قبروں میں، برزخ میں، تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، تم سابقون ہو، ہم سے پہلے گزرنے والے، ہم لاحقون ہیں، تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخشے اور تمہاری بھی بخشش فرمائے۔ تو ہم جو ہے رسولوں کی دعوت پر چلتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر چلتے ہوئے توحید کی دعوت دیں، اکیلے اللہ کو پکاریں، اسی سے پناہ طلب کریں، استعاذہ، پناہ بھی اسی اکیلے سے طلب کریں، اس کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں، مدد کرنے والا نہیں۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ ان کو ان کی قوم نے کیا کہا، اگر توحید کی دعوت نہیں چھوڑو گے، ہمارے معبودات کا رد نہیں چھوڑو گے، تو یہ ہمارے جو معبودات ہیں، علیہ جو ان کے بت تھے، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہارا برا کریں گے۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیف میں کیسے ڈروں اس سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک کرتے ہو، جبکہ تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اس کا شرک کرتے ہوئے۔ میں کیوں ڈروں تمہارے معبودات سے جبکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے؟ فأي الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، ان دونوں گروہوں میں سے ایک میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس کی طرف بلاتا ہوں، اور تم شرک کرتے ہوئے اپنے شرکاء سے مجھے ڈراتے ہو، ان میں سے کون زیادہ امن کا مستحق ہے کہ اللہ سے امن دے؟ تو اس کا جواب پھر آگے یہ ذکر ہوا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی یعنی شرک کی آمیزش و ملاوٹ نہیں کی، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی لوگ امن میں بھی رہیں گے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون؟ توحید والے، توحید پرست لوگ جو ہیں۔ چنانچہ اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے یہی توحید والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی سنت پر اکتفا کرنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اقتصاد بالسنہ، سنت پر اکتفا کرنا، وہیں ٹھہر جانا، یہ زیادہ بہتر ہے اجتہاد کرنا بدعت میں۔ بدعت کا زیادہ عمل کرنا، محنت کرنا وہ برا ہے، سنت کا چھوٹا سا عمل بھی اس سے زیادہ افضل ہے اور اچھا ہے، اسی پہ رک جانا۔ چنانچہ یہ جو قبر پرستی ہے، مزار پرستی ہے، درگاہوں پہ جانا ہے، ان کو پکارتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے ہیں، یہ سب دین میں نئے کام ہیں اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو کہتا ہے مجھے ڈائریکٹ براہ راست پکارو، ادعونی استجب لکم، سورۃ مومن میں، کہ تمہارے رب نے کہہ دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ اسی طرح واپس سے شیخ نے روایت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتاؤ کہ میں قریب ہوں اور ان کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست پکارنے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، صحابہ کی سنت اور طریقے پہ چلیں، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارا جائے۔ عظیم صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہ اتباع پیروی کرو جتنا تمہیں بتا دیا گیا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد اپنی طرف سے نہ کرو، کافی تم کفایت کر دیے گئے ہو، پورا ہو چکا ہے دین، تمہارے لیے سارا منہج جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو حرام ہے کہ دین میں نئی چیز تم اپنی طرف سے لاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف بلایا ہے اور صحابہ نے چل کے دکھایا ہے اسی طریقے کی پیروی کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قول و عمل کے صحیح ہونے کے لیے صحیح نیت ضروری ہے،
تو قول اور عمل اور نیت کے سب کی چیزوں کے صحیح ہونے کے لیے جو ہے آپ کا سنت کے مطابق سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے. یہ ساری چیز سنت کے مطابق ہوگی تبھی قبول ہوگی. امام الاوزاعی رحمہ اللہ بھی جو ہے فرماتے ہیں کہ ندور مع السنہ حیث دارت، ہم سنت کے ساتھ چلتے ہیں جہاں بھی وہ ہمیں لے جائیں. سنت کہتی ہے اس طرف جاؤ تو ہم ادھر جائیں گے، دوسری طرف جاؤ تو ہم دوسری طرف جائیں گے، بالکل سنت کی پیروی کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ توحید کا معاملہ ہو، اس میں اخلاص اپنائیں اور سنت کی پیروی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت اور طریقے اور منہج اور ان کے فہم کی پیروی کریں، اس پر چلیں، کیونکہ انہوں نے بہترین معلم، بہترین استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کی اور اس پر چل کے دکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا. تو سلف میں سے کسی کا قول یہ بھی ہے کہ تمہیں ہدایت کا جو راستہ ہے اس کو لازم پکڑنا چاہیے اور اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. قلت السالکین، بہت کم لوگ اس پر چلتے ہیں تو اس سے گھبرا نہیں جانا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. اور جو گمراہی کا راستہ ہے، بدعت کا راستہ ہے، اس پہ نہیں چلنا چاہیے. اور ولا تغتر بکثرت الحالکین، بہت سارے ہلاک ہونے والے اس پہ ہلاک ہونے والے کثرت سے موجود ہیں، تو اس سے دھوکے میں نہ ہو کہ بہت زیادہ لوگ ہیں تو وہ صحیح ہیں، جو کم لوگ ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. امام عبدالالہ رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ شیخ فرماتے ہیں اسی میں الاعتصام بالسنہ نجات، سنت کو لازم پکڑنا، مضبوط پڑھنا، یہی نجات کا ذریعہ ہے. تو بہت سے اقوال ہیں سلف صالحین سے اس کے متعلق. تو وہ سنت کی طرف بلاتے تھے، اس کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، بدعات سے دور رہتے تھے اور اس سے ڈراتے تھے. امام سفیان الثوری رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ استوصوا باہل السنۃ خیرا، کہ جو اہل سنت ہے ان کے متعلق خیر اور بھلائی کی ایک دوسرے کو وصیت نصیحت کرتے رہا کرو، کیونکہ کیا ہے وہ غربا ہیں، یعنی چند لوگ ہیں معاشرے میں جو سنت کی پیروی کرتے ہیں، اس پہ جڑے رہتے ہیں. تو ان میں سے جو ہے ان کے تعلق سے نرمی اپناؤ، ان کے تعلق سے ایک دوسرے کو خیر اور بھلائی کی وصیت مجھ سے بھی لو اور آپس میں کرتے رہا کرو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے طوبی للغربا، غربا کے لیے جو ہے بشارت ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے. کون ہے کہ جو اصلاح کرتے ہیں اس چیز کی، ما افسد الناس، لوگوں نے جو فساد اور بگاڑ دین میں پیدا کیا ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ خود صحیح رہتے ہیں، اذا فسد الناس، جب لوگ بگڑ جاتے ہیں تو وہ خود بھی صحیح رہتے ہیں، دوسروں کے بھی اصلاح کرتے ہیں جبکہ لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ وہ غربا ہیں، اجنبی ہیں، جو چند ہوتے ہیں معاشرے میں، جو پہلے بھی تھے اور اب بھی ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے. یہ دونوں روایت جو ہے ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی غربا کے متعلق جو کتاب ہے اس میں ذکر کی ہے. پھر جو ہے شیخ نے آخر میں دعا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توحید اور سنت والا بنائے اور اسی پہ قائم رکھے. اور وہ جو مشہور دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ میں حق حق بنا کر دکھا اور اس کی اتباع کی پیروی دیں، اور باطل باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دیں. کیوں کہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے کے مطابق وہ جس چیز کو حق سمجھتے تھے وہ حق کر کے ہمیں دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دیں. وہ جن بدعات سے بچتے تھے اور بعد میں جو لوگوں نے نئے کام ایجاد کیے وہ بھی ہمیں دکھا، اس سے جو ہے ہم بصیرت کے ساتھ دیکھیں اور اس سے بچ سکیں. کیونکہ جو گمراہی ہے اس کو دیکھ کر اس سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھتے تھے اور میں شر کے متعلق پوچھتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو یہ بھی ضروری ہے. چنانچہ آپ شرک کو جانیں، شرک اکبر کیا ہے، اصغر کیا ہے، بدعات کیا ہیں، عقیدے کی بدعات ہوں، عمل کی، تاکہ ان سے بچیں، کیونکہ یہ گناہ سے بڑھ کر ہے. جیسا کہ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ شیطان کو، ابلیس کو بدعات جو ہیں گناہ سے زیادہ محبوب ہیں، پسند ہیں، کیونکہ گناہوں سے تو توبہ کر لیتے ہیں، اسے کم از کم گناہ سمجھتا ہے، جبکہ بدعات کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے اس تقریر کا جو ہے اختتام کروں گا، اور شیخ کا کلام بھی یہاں پر ختم ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شیخ کو جزائے خیر بھی دے اس کے تعلق سے، اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.